खुदावंद यसु मसीह के बाबरकत और ला तब्दील नाम में मैं एक बार फिर शहाना पास्टर गजाला शफीक के साथ दूसरा एपिसोड गुज़िश्ता एपिसोड में नाजरीन हमने मसीहत में और इसखाते हमल में इस बारे में हमने बहुत सारी गुफ्तगू की, बहुत कुछ सीखा और बहुत सारी बातों से कलाम मुक़द्दस ने हमारी जहनों से उस पर्दे को हटाया जिसकी वजह से हम शायद अंधेरे में थे, तारीकी में थे और बहुत बार गुनाह भी कर चुके थे। मगर शुक्र करते हैं खुदावंद का और इस प्रोग्राम का जिसमें हमने बहुत कुछ सीखा और कोशिश की कि आप लोगों की भी कलाम खुदा से रहनुमाई कर सकें कि खुदा का कलाम हमें क्या तालीम देता है कि आया हमें ये गुनाह अजीम करना चाहिए या खुदा का कलाम हमें मना करता है। बहुत सारी बातें हमने सीखी मगर वक्त की कमी की वजह से हमें इस प्रोग्राम को दूसरे एपिसोड में करना ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारी बातें अभी जानना बाकी थी। पास्टर गजाला शफीक के साथ मिलकर यसु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में सब देखने वालों को मेरा सलाम पहुँचे। यहाँ पर मैं चाहूँगी सिस्टर आपके साथ भी शेयर करूँ और अपने नाजरीन के साथ भी कि आज की दुनिया में रोज़ाना बेशुमार, बल्कि मैं कहूँगी कि गिनती से भी ज़्यादा जो हैं वो हमल गिराए जाते हैं। 1968 में अंदाज़ा लगाया गया था कि दुनिया भर में जायज़ और नाजायज़ तौर से गिराए जाने वाले हमल की तादाद तकरीबन 3.25 करोड़ के लगभग थी, लेकिन 1990 में यानी 1990 में ये तादाद तकरीबन 5.5 करोड़ तक पहुंच गई थी। आज ये तादाद सिस्टर इससे कहीं ज़्यादा है और अगर काउंट करना चाहें तो मैं ये समझती हूँ और ये जो रिसर्च है ये भी कहती है कि हर 1 सेकंड में एक हमल गिराया जाता है। बिल्कुल बजा फरमा रही हैं शाहाना, ये अदाद शुमार बिल्कुल दुरुस्त अदाद शुमार हैं। और मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि अबॉर्शन को आज की दुनिया में मॉडर्न होलोकॉस्ट का नाम दिया जा रहा है। जी बिल्कुल। तो पहले तो हमें सूरत हाल जहाँ हम रहते हैं अपने मुल्क की, उस पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है ताकि हम अपने घर से काम शुरू कर सकें तो दुनिया में भी तब्दीली का सबब बन सकते हैं। पाकिस्तान में 2012 में इस पर कॉन्फ्रेंस हुई और बहुत ज़्यादा जो लेटेस्ट अदाद शुमार और लेटेस्ट तहकीक और जो भी मुल्की सूरत हाल है, चाहे वो सेहत के मसले से है या फैमिली प्लानिंग से है, अब जब प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं अलमिया ये होता है कि हम सेहत को तो फोकस कर लेते हैं, हेल्थ को फोकस करते हैं। अबॉर्शन की सूरत में भी हम ये देखते हैं कि इसके औरत की सेहत पर क्या असरात पड़ते हैं, लेकिन हेल्थ के साथ साथ जो ज़रूरत है वो ये देखने की है आबादी। अगर हम आबादी को भी फोकस करें और हेल्थ को फोकस करें, दोनों चीज़ों को इकट्ठे मिलाकर प्रोग्राम बनाएं, तो शायद जब हम फिर अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, जो आगाही प्रोग्राम्स करते हैं, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सके। अब हुआ क्या है, मैं 2012 के अदाद-ओ-शुमार अभी बयान करती हूँ, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान में आपने बहुत सुना होगा हेल्थ वर्कर्स का, LHVs जिनको कहा जाता है। ये हेल्थ वर्कर्स ये जो शोबा वजूद में आया, ये जो प्रोग्राम्स बने वो इसलिए बने थे क्योंकि ज़्यादातर हमारी ख़वातीन जो हैं वो शायद इतनी तालीम याफ्ता नहीं हैं या गांव में रहती हैं या रूरल एरियाज़ में हैं या जिन तक रसाई नहीं है कि ये ख़वातीन जो हैं लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, ये घर घर तक पहुँचे और औरत को आगाही बख्शे उसकी सेहत के लिहाज से और अस्काते हमल क्या है इसके बारे में, और औरत को इस बारे में तालीम दी जाए कि मनसूबा बंदी करनी है, बच्चों के दरमियान वक्फा होना चाहिए और आबादी पर बोझ नहीं पड़ना चाहिए अपने वसाइल और हालात देखकर। लेकिन क्या हुआ, आज जो पूरा ज़ोर है, वो जो दबाव है या बोझ है लेडी हेल्थ वर्कर्स पर, वो है
پولیو ویکسینیشن کا. کس لیے ذمہ داری ان کی تھی؟ فیملی پلاننگ کے لیے، عورت کی صحت کے لیے، بچے کی دیکھ بھال کے لیے. اور بوجھ اب ان پر ڈال دیا گیا ہے پولیو ویکسینیشن کا. ان کا ذمہ داری کا رخ ہی تبدیل کر دیا گیا. تو میں تھوڑے سے اعداد و شمار بیان کروں گی. ریسنٹ جو اعداد و شمار 2012 میں بتایا گیا پاکستان میں، کیونکہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہاں پر ابارشن وہ ریٹ نہیں ہوگا. مغرب میں کہا جاتا بے حیائی ہے، آزادی ہے، بچپن میں لوگ جو ہیں وہ بچیاں جو ہے پریگننٹ ہو جاتی ہیں یا ریپ کیے جاتے ہیں. یعنی مغرب کی تصویر بڑی بھیانک پیش کی جاتی ہے. لیکن اگر ہم اپنے قومی اعداد و شمار اٹھا کر دیکھیں تو شاید ہمیں اپنے گریبان میں جھانکیں گے تو ہمیں اپنی صورتحال کا بھی اندازہ ہوگا. 2012 میں جو پاکستان میں ابارشنز کنڈکٹ کیے گئے اس کی تعداد تھی تقریباً 22 لاکھ. اور یہ تمام جو ابارشنز انجام دیے گئے تھے ان تمام میں عورت کی جان جو تھی وہ رسک پر تھی، یعنی اس کی جان جانے کا خطرہ تھا. اور پھر یہ جو ابارشنز کیے گئے تھے، جن عورتوں نے یہ ابارشن کروائے ان کی عمر 15 سال سے لے کر 49 سال کی عمر تک کی تھی. اور یہ تعداد آپ سوچیں بڑھتی چلی جا رہی، یہ کم نہیں ہو رہی. پہلے یہ جو تعداد 2002 میں 27 لڑکیاں یا عورتیں جو ہیں 1000 میں سے 27 بچیاں ابارشن کرواتی تھی 2002 میں. اب 2012 میں وہ تعداد بڑھ کر 50 پر جا پہنچی ہے. اچھا، جتنی تعلیم عام ہوتی جا رہی ہے، جتنے وسائل اور ترقی پا رہے ہیں، صحت کی سہولتیں عام ہو رہی ہیں، ابارشن کی تعداد تیزی سے بڑھتی جا رہی. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، ہماری سوچ ہے، مذہبی تعلیم ہے، اس میں کمزوری پائی جاتی ہے. میں کہتی ہوں کہ عورت کے ذہن کو تبدیل کرنا یا خاندان کے ذہن کو تبدیل کرنا آسان ہے. ایک سادہ سا میں فارمولہ آپ کو بتاتی ہوں کہ جب ایک عورت پریگننٹ ہوتی ہے، 9 ماہ حاملہ ہے وہ عورت، اور 9 ماہ میں اس عورت نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. عام طور پر اگر آپ کہتے ہیں جی شاید ہماری خواتین کو باہر نکلنے کا موقع نہیں دیا جاتا یا ان کو آزادی نہیں ہے، لیکن جب ایک عورت حاملہ ہے، یہ گھرانہ جو ہے اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ اس کو ہاسپٹل تو لے کر جانا ہے. ٹھیک ہے، آپ 9 ماہ میں کم سے کم بھی لے کر جائیں گے اس خاتون کو جو آپ پر ڈیپینڈ کرتی ہے. شاید وہ ورکنگ لیڈی نہیں ہے، شاید وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے. آپ 10 بار تو ایک خاتون ڈاکٹر تک پہنچے گی نا، ہاسپٹل تک پہنچے گی نا. تو اسے پریگننسی کے دوران بھی جانا ہے ڈاکٹر کے پاس. تو یہ وقت بہترین وقت ہوتا ہے. ڈاکٹر اگر انسانی بنیادوں پر کام کرے، اپنی اخلاقی، مذہبی اور قومی ذمہ داری کو پورا کرے، تو نہ صرف اس کا میڈیکل چیک اپ کرے، اس وقت کو استعمال کر کے اس کی کاؤنسلنگ کی جائے. اب ہمارے ہاں کیا ہے کہ خاتون جب چیک اپ کے لیے آتی ہے تو اس کی ماں یا ساس یا بہن یا بھابھی، کوئی نہ کوئی خاندان کا فرد ساتھ ہوتا ہے. تو نہ صرف آپ اس وقت کو استعمال کر کے اس عورت کی سوچ کی تبدیلی کا سبب بن سکتے ہیں، بلکہ خاندان کی سوچ کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں. اس وقت کو استعمال کیا جائے. صرف پیسے کو نہ فوکس رکھا جائے کہ ہم جلدی سے اس کا چیک اپ کریں، میڈیکل چیک اپ کریں اور اس کو اگلی تاریخ دے دیں. نہیں، بلکہ اپنی اخلاقی اور مذہبی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے ہم اس عورت کے ساتھ کاؤنسلنگ کریں کہ آپ یہ بچہ پیدا کر رہی ہیں، آپ کے اور پہلے بچے کتنے ہیں. اگر وہ عورت ابارشن کے لیے آئی ہے تو اس کو بتایا جائے کہ ایک زندہ جیتی جان ہے. یہ جو کانسیپٹ آپ کے اندر بیٹھ گیا ہے کہ پہلے 3 ماہ تک بچے میں جان نہیں ہوتی، خدا را
میں وہ ابھی سب مراحل جب ہم اگلے حصے میں جائیں گے میں ان مراحل کو بیان کروں گی آپ سے، جہاں آپ سوچتے ہیں شاید 3 ماہ میں جان نہیں ہوتی، یہ کانسیپٹ ڈاکٹر ان کے ذہن سے نکالے کہ یہ جیتی جان ابھی ہے۔ تو سسٹر میرے خیال ہے ٹائم پیریڈ بھی 5 منتھ 6 منتھس کا بھی جو ہے وہ ابارشن کروا لیتے ہیں۔ پہلے تو ابھی جس طرح بات کریں کہ یہ سوچ پائی جاتی تھی کہ 3 ماہ تک کا جو ہے وہ اس میں جان نہیں ہے، یا وہ ابھی اس میں کوئی ترتیب نہیں ہے، بے ترتیب مادہ ہے، اسے ہم ضائع کر سکتے ہیں، مگر ابھی جو ریسنٹ ہے وہ تو پورا بچہ بنا ہوا ہوتا ہے، اس کو آپ بات وہی ہے نا شہانہ کہ جب ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ ہم گناہ نہیں کر رہے، ہم قتل نہیں کر رہے، ہم خون نہیں کر رہے، ہم تو یہ تو میرا حق ہے۔ اس وجہ سے میں کہہ رہی ہوں کہ جب ایک خاتون آپ کے پاس آتی اس وقت بھی آپ کے پاس ٹائم ہے اس کی کاؤنسلنگ کریں، پھر جب وہ جنم دیتی بچے کو اس وقت کاؤنسلنگ کریں، اور جنم دینے کے بعد پھر بھی عورت نے ہاسپٹل آنا ہے۔ یہ 3 وقت ہیں آپ کے پاس کہ آپ ایک انسان کی سوچ کو صحیح لائن پر ڈال سکتے ہیں۔ آپ جو یہ خواتین کے لیے بات کر رہی ہیں کہ یہ جائیں تو ڈاکٹرز ان کو جو ہیں وہ سمجھائیں، ان کی کاؤنسلنگ کریں، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان ڈاکٹرز کی کاؤنسلنگ کون کرے گا جو انہیں یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ نہیں نہیں ابھی تو کچھ مسئلہ نہیں ہوا، ابھی آپ ابارشن کروا سکتے ہیں، یا آپ یہی وقت ہے۔ کچھ ڈاکٹرز بھی ایسے ہیں، فیملیز ایسی ہیں جو کہتے ہیں آپ جلدی جلدی جو ہے نا بغیر وقفے کے بچے پیدا کیے جاؤ تاکہ وہ ایک ساتھ جلدی جلدی بڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے، یہ مجھے بتائیں ان کی کاؤنسلنگ کون کرے گا؟ دیکھیں یہ تو مسائل تو ہیں، وہی نا مائنڈ سیٹ جب تک ہمارا تبدیل نہیں ہوتا تو قومی سطح پر آگاہی کے جو پروگرام ہیں وہ کنڈکٹ کرنا بہت ضروری ہے، اور جو دیہاتی جگہ پر، گاؤں پر اور محلوں میں جو با اثر لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر ایسی سٹنگ ہونی چاہیے، ایسے ہیلدی پروگرامز ہونے چاہیے تاکہ ان کی سوچیں تبدیل ہوں، تاکہ آبادی، میں نے کہا نا ہیلتھ کے ساتھ ساتھ آبادی کو بھی فوکس کیا جائے، کیونکہ اگر آبادی بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر غربت ہے، پھر تعلیم کا فقدان ہے، ڈیفینیٹلی پھر روزگار نہیں ہے، پھر آپ کے پاس آپ کی عزت نہیں ہے، عزت نفس آپ کی ختم ہو جاتی ہے، پھر جرائم بڑھ جاتے ہیں۔ تو آبادی کو بھی اگر ٹارگٹ کیا جائے اور قانونی لیول پر، محلہ کی سطح پر اور گاؤں میں جو وڈیرے ہوتے ہیں، جو بزرگ ہوتے ہیں، وہاں پر جو خواتین ہیں ان کے ساتھ مل کر ایسے پروگرام منعقد کیے جائیں تاکہ سوچیں تبدیل ہوں۔ سوچ تبدیل ہو جائے گی تو یہ جو آبادی کا ایک بہت ہیوج ایشو ہے، نہ صرف ہم اس پر بھی قابو پا سکیں گے بلکہ ہم جو ہیں خدا کے حضور بھی سرخرو ہو سکیں گے، کیونکہ اگر جتنا زیادہ اچھا، ایک اور اس کا پہلو دیکھیں، آپ سوچتے ہیں لاپرواہی سے میاں بیوی جو ہیں وہ آپس میں تعلق قائم کرتے ہیں اور پریگننسی ہو جاتی ہے۔ مرد کے ذہن کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور زیادہ تر مرد ہی اس لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس تکلیف سے نہیں گزرنا۔ حمل کس کے اندر ٹھہرنا؟ عورت کے اندر ٹھہرنا ہے۔ جان کس کی خطرے میں پڑتی ہے؟ عورت کی پڑتی ہے۔ ابارشن بھی کروانے جاتی ہے وہ عورت کروانے جاتی ہے، وہ مرد نہیں کروانے جاتا۔ اس وجہ سے مرد کا جو ذہن ہے وہ تبدیل کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ ضرور، ایک خدا نے آپ کو یہ برکت دی ہے، خدا نے آپ کے اندر یہ خواہش رکھی ہے، لیکن خدا نے آپ کو حکمت اور دانائی بھی دی ہے، خدا نے آپ کو خاندان کا سربراہ مقرر کیا ہے۔ آپ اس ذمہ داری کا مظاہرہ کریں کہ جب بھی اپنی بیوی کے ساتھ جسمانی، خاندانی، ازدواجی تعلق قائم کریں تو اس بات کو میک شور کریں کہ آپ کو بچے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ کیا اس وقت جب ہم دونوں ازدواجی رشتے میں جا رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ تو نہیں ہوگا کہ میری بیوی جو ہے وہ حاملہ ہو جائے گی اور پھر ہم سوچیں گے نہیں، جا کر حمل گرا دیتے ہیں۔ حمل گرانے سے آپ کو پتہ ہے وسائل ادھر لگ جاتے ہیں، پیسے ادھر لگ جاتے ہیں، انرجیز ادھر لگ جاتی ہیں،
تو پھر وہ جو عورت وقت پر جس نے ایک بچہ پیدا کرنا ہے اور وہ ہیلدی بچہ پیدا کرنا چاہتی ہے تو وہ محرومی کا شکار ہو جاتی، کیونکہ آپ نے جب کروڑوں کی تعداد میں یا لاکھوں کی تعداد میں ڈاکٹر نے اپنی انرجیز ابورشن پہ لگا دینی ہے، تو جو نارمل بچے پیدا ہوتے ہیں، نارمل خاندان جو ہیں وہ اپنے بچوں کو جنم دینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے سہولیات کا فقدان ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ تو لگے ہوئے پیسہ کمانے کے لیے۔ اور خاص طور پر میں پاکستان میں جو دائی کے پاس چلے جاتے ہیں یا نرس کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہ آپ کو گولی دے دیتی ہے، یہ کھا لو اور بچہ جو ہے وہ نکل جائے گا، آپ قتل کر رہی ہیں، آپ انسانی جان کا ضیاع کر رہی ہیں، آپ خدا کے ہاں گناہ کا ارتکاب کر رہی ہیں۔ خدا را اپنی جان کو بھی خدا کے عذاب سے بچائیں اور اپنے خاندان کو بھی اس بڑے گناہ سے۔ کیوں ہمیں ہر طرف اتنی معاشی بے راہ روی دکھائی دے رہی ہے، اتنا اخلاقی جو ہے انحطاط دکھائی دے رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خاندان کی جو اہمیت ہے، جو قدر و قیمت ہے، جو انسانی زندگی کی ویلیو ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے۔ یہاں پر میں اس پلیٹ فارم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان تمام اعلیٰ حکمرانوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی جو بہت بڑے بڑے منصب پہ فائز ہیں، اس پلیٹ فارم کے تھرو میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ پلیز کوئی ایسی حکمت عملی، کچھ ایسے پروگرامز جو کہ آگاہی پروگرامز ہوں، ترتیب دیں تاکہ ہم اس پر کام کر سکیں، آپ کی ٹیم اس پر کام کر سکے۔ اور جو یہ ریشو ہماری سمجھ سے باہر جا رہا ہے، حیران کن اس کے جو ہے نتائج اور بہت ہی بھیانک نتائج ہمیں مل بھی رہے ہیں، اور اگر یہی صورتحال رہی تو ملتے بھی رہیں گے اور بہت بڑا نقصان ہمارا ملک جو ہے وہ برداشت کرے گا۔ پلیز اس پر فوکس کریں، کچھ ایسے اقدامات کو اپنائیں تاکہ ہم ان پر کنٹرول پا سکیں۔ آگے اسی پروگرام کو کنٹینیو کرتے سسٹر، کم الفاظ میں، کیونکہ اس کے بعد بھی تھوڑے سوال ہیں میرے پاس، میں چاہوں گی شارٹ الفاظ میں آپ تھوڑا سا اور بتائیں کہ ماں کی صحت پر اس کے بعد جو اثرات اس کی صحت پر مرتب ہوتے ہیں وہ بھی تھوڑا بتائیں کہ کتنے نقصانات جو ہیں وہ اٹھانے پڑتے ہیں ایک عورت کو۔ شاہانہ ابھی میں نے کہا، کیونکہ تکلیف جو بھی سہتی ہے وہ عورت سہتی ہے، اور آپ سوچتے ہیں کہ شاید کچھ بھی نہیں ہوا، بہت بہت نقصان ہوتا ہے۔ اگر آپ ایبورشن کرواتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے اپنا جیسے ان پلان شادی ہوئی ہے اور آپ نے ڈسکس نہیں کیا، آپ نے اپنے حالات کو دونوں میاں بیوی نے بیٹھ کر صحت مندانہ طریقے سے ڈسکس نہیں کیا اور حمل ٹھہر گیا ہے، اور لوگ کہتے ہیں او ہو ابھی تو گھر نہیں بنا، ابھی تو ہمیں بچہ نہیں چاہیے تھا، چلو ایبورشن کروا لیں۔ اور بہت زیادہ یہ ٹرینڈ ہے، خاص طور پر پڑھے لکھے طبقے میں، یہ جو ٹرینڈ ہے پڑھے لکھے طبقے میں پایا جاتا ہے کہ وہ شادی ہوئی، پہلے ہی مہینے میں یا دوسرے مہینے میں پریگننسی ٹھہر گئی ہے اور ہم سوچتے چلو بھئی ابھی تو ہمیں بچہ نہیں چاہیے تھا، ایبورشن کروا لیں، اور آپ نے ایبورشن کروا لیا، ہو سکتا ہے کہ آپ کبھی دوبارہ ماں ہی نہ بنیں، بالکل ہو سکتا ہے، بہت کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ ماں بن جائیں لیکن وہ آپ کی جو بچہ دانی ہے وہ کمزور ہے، وہ بچہ جو ہے وہ صحت مند بچہ نہ ہو، وہ وقت سے پہلے پیدا ہو جائے، آپ کی صحت پر اس کے بھیانک اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کو مت چھوٹا سوچئے۔ تھینک یو سسٹر۔ سسٹر میں چاہوں گی کہ یہ آخری سوال ہے جو میں آپ سے لیتی چلوں۔ سسٹر یہ بتائیں کہ تھوڑا سا اور ایکسپلین کریں کہ جو ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا کیا وہ بچہ ہی ہوتا ہے؟ ہاں جی، میں نے کہا تھا ہم ضرور ان مراحل پر جی بات کریں گے اور بہت اہم ہے۔ یہ بحث بہت زیادہ کی جا رہی ہے کہ کب جو ہے اس کے اندر زندگی شروع ہوتی ہے۔ خدا را آج کی سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کروموسومز جو ہیں جو مرد کے
ایکس اور وائی کروموسومز اور عورت کے جو ایکس کروموسومز ہیں، جیسے ہی مرد اور عورت کے یہ کروموسومز آپس میں ملتے ہیں یہ خود اپنے اندر زندگی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جب ملتے ہیں، جب مرد کا تولیدی مادہ اور عورت کا انڈا یعنی سپرم اور ایگ آپس میں مل جاتے ہیں، تو تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ 24 گھنٹوں کے اندر 46 کروموسومز جن کے اندر پوری انسانی شناخت ہوتی ہے وہ بن جاتے ہیں، اور اسی گھڑی یعنی پہلے ہی 24 گھنٹے میں جو ہے، جو آج جب تھم امپریشن لگاتے ہیں نا، جو امپریشن آپ کا بننا ہے آپ کی شکل کا، آپ کے تھم کا، وہ اس سیل میں موجود ہوتا ہے اور وہ پوری زندگی موجود رہے گا۔ اور میں تھوڑا سا آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ جو آج کی جدید ٹیکنالوجی ہے وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انسانی زندگی کے سارے مراحل، لیکن میں عام خواتین کے لیے، بہنوں کے لیے، کہ 3 ہفتے سے لے کر جب 5 ہفتے کی آپ حاملہ ہوتی ہیں تو آپ کے بچے کا جو دل ہے وہ دھڑک رہا ہوتا ہے۔ مت سوچیں کہ ابھی اس میں جان نہیں پڑی۔ 3 سے 5 ہفتے کی جب آپ حاملہ ہے بچے کا دل دھڑک رہا ہے۔ 6 سے 7 ہفتے کا جب بچہ ہو جاتا ہے تو اس کا دماغ کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ 8 ہفتوں کا ہونے پر سارے اعضاء اس کے پورے ہیومن جو آرگنز ہیں اس کے نظر آنے لگتے ہیں، تمام اعضاء نظر آنے لگتے ہیں۔ انگلیاں، انگلیوں کے نشان، پاؤں کی انگلیاں سب پورے طور پر بن چکی ہوتی ہیں اور کام کر رہی ہوتی ہیں۔ جو ہمارے ہاں میڈیکل کی سچویشن ہے کہ 6 اور 8ویں ہفتے تک تو خواتین کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ میں حاملہ ہوں، کیونکہ میڈیکل لاپرواہی ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں ہوتا۔ 6 سے 8 ہفتے تک عموماً ہمارے یہاں خواتین کو یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ وہ حاملہ ہیں، جبکہ بچہ پورے کا پورا اندر شکل پکڑ چکا ہے۔ وہ جو ہے 5ویں مہینے کے آخر تک جو بچے کی یہ پلکیں، ناخن سب بن چکے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات یہی وہ وقت ہے کہ جب آپ جا کر بچہ ضائع کروا رہی ہوتی ہیں۔ بہت تکلیف دہ بات ہے۔ صحیح بات ہے، واقعی بچہ اس وقت رو بھی رہا ہوتا ہے اور آپ سوچ رہی ہیں کہ ابھی بچہ، آپ بچے کو شاید اس وقت بچہ سمجھتی ہیں جب وہ آپ کے پیٹ کے باہر آ جاتا ہے۔ آج کی میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ 6 ہفتے میں، 8ویں ہفتے میں جو بچے اگر کچھ ان کے اندر اب نارمیلٹی ہے اس کو ماں کے پیٹ کے اندر آپریٹ کر کے ٹھیک کر دیا جاتا ہے۔ کس دنیا میں ہیں آپ؟ خدا را اس بچے کی، جس کی خدا عزت کرتا ہے، جس کی خدا قدر کرتا ہے، جس کو خدا زندگی دیتا ہے، اس کی زندگی کو اپنے ہاتھ میں مت لیں۔ بہت شکریہ سسٹر، بہت ایموشنل مومنٹ ہے اس وقت، الفاظ میرا بھی ساتھ نہیں دے رہے۔ یقیناً پاسٹر غزالہ شفیق کی آواز بھی جو ہے اس وقت آنسوؤں کی وجہ سے کہنے سے وہ بہت کچھ رک گئیں، مگر مجھے تو کہنا ہے کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میری بہنیں، میری بیٹیاں اس گناہ کو پھر سے اپنائیں۔ یقیناً ہم نے چھوٹی سی کوشش کی ہے، یہ کامیاب تبھی ہو سکتی ہے جب آپ ہمارا ساتھ دیں گے، جب آپ اس پروگرام کو دیکھیں گے اور اپنے ان بہنوں سے، ان بیٹیوں سے ریکویسٹ کریں گے۔ بے شک آپ ان مراحل سے نہیں گزرے، مگر اپنے ارد گرد نگاہ اگر آپ کریں تو بہت ساری بیٹیاں، بہت ساری بہنیں ایسی ہوں گی جو آپ کو نظر آئیں گی کہ یا تو وہ ابھی نیو میرڈ کپل ہوں گی یا وہ ابھی شادی کے بندھن میں بندھنے والی ہوں گی۔ آپ انہیں اس اویئرنس سے انہیں آگاہ کریں، انہیں اس بات سے آگاہی دیں کہ اس طرح کے اسٹیپ خدا نہ اٹھائیں، کیونکہ دنیاوی طور پر بھی ہم اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہوتے ہیں اور کہیں نہ کہیں شرمندہ ہوتے ہیں، تو پھر وہ جو خدا ہمارا رب العالمین ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا بنانے والا ہے، پھر ہم اس کی بنائی ہوئی چیزوں پر کیوں اپنا اختیار سمجھتے ہیں؟ یہ اسی نے دیا ہے، یہ بلیسنگ ہے جو خدا آپ کو دے رہا ہے۔ حکمت عملی کے ساتھ اسے اپنائیں اور فوکس کریں کہ ہم کہاں پر خطا کار ہیں یا ہم کہاں پر کمزور ہیں۔ اپنی اپنی عدالت ہم نے خود ہی کرنی ہے۔ خود سوچئے، خود غور کیجئے، پھر دیکھیے گا
کہ آپ کی زندگی، آپ کا گھرانہ، آپ کا خاندان اور پھر ہمارا اپنا ملک کس قدر صحت مندی کی طرف اور بحالی کی طرف جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے شاہانہ کو اور پاسٹر غزالہ شفیق کو اس خصوصی پروگرام سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔